अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस। इंटरनेट की दुनिया में पहली बार लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल स्टोरी की सीरीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 12 से। दुश्मन के दोनों घोड़ों को हाँकता हुआ मुजद्दुद्दीन सुल्तान और शेर कोह की तरफ आ रहा था। सुल्तान इसकी तरफ देखते हुए बड़ी इनकिसारी में कह रहा था, मुजद्दुद्दीन, मैं तेरी जुर्रतमंदी, तेरे खलूस को सलाम करता हूँ। जब दोनों घोड़ों को हाँकता हुआ मुजद्दुद्दीन सुल्तान के करीब आया तो एक साथ आगे बढ़ते हुए नूरुद्दीन और शेर कोह ने इसकी पीठ थपथपाई। इस मौका पर सुल्तान दोनों को मुखातिब होते हुए कह रहा था, मेरे दोनों अजीजों, ये दोनों सलीबी सूरमा जो मर गए हैं, इससे दुश्मन के लश्कर में इस तरह की बेदिली फैल गई है जिस बेदिली को दूर करने के लिए जोसलीन को फिलफोर जंग की इब्तिदा करना पड़ेगी। मेरे अजीज, जंग का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि मैं इस बार लश्कर के दरमियान हिस्से में नहीं रहूँगा। शेरे को वस्ती हिस्से में तुम रहोगे, दाएं जानिब मैं और बाएं जानिब मुजद्दुद्दीन होगा। इस तरह लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम होकर जंग की इब्तिदा करेगा। दुश्मन को हमला करने की इब्तिदा करने दो। हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि दुश्मन के हमले को रोकना है। इसके बाद शेरे को तुमने यूं करना है कि कुछ इस अंदाज में पीछे हल्ला शुरू करना है कि दुश्मन ये ख्याल करे कि इनके हमलों के जोर के बायस तुम पीछे ना शुरू हुए। जब दुश्मन तुम्हें पीछे धकेलना शुरू करेगा तब मैं और मुजद्दुद्दीन अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करेंगे। हम दाएं बाएं से दुश्मन पर हमलावर होंगे और इनके पहलुओं को काटते हुए अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो तकबीरें बुलंद होंगी। जब तुम तकबीरों की आवाज़ सुनो तो तुम पीछे हटना बंद कर देना और अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से दुश्मन पर ज़रब लगाना। इस तरह मुझे उम्मीद है हम से तरफा हमले से जोसलीन के लश्कर को जो तादाद में हमसे कहीं ज्यादा है, चक्की के पाटों की तरह पीस कर रख देंगे। सुल्तान की इस तजवीज़ से शेर को और मुजद्दुद्दीन दोनों ने इत्तफाक किया। फिर शेर को लश्कर के वस्ती हिस्से में ही रहा। इसके साथ नाइब की हैसियत से फखरुद्दीन, मसूद और अरसलान थे। ये दोनों सालार तरीक के औराक में खासे पहचाने हुए सालार गिने जाते हैं। जंग की कमानदारी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने हाथ में ली थी। उसामा बिन मुर्शिद और नजमुद्दीन दोनों सालार इसके मातहत काम कर रहे थे। लश्कर का मैसरा मुजद्दुद्दीन की कमानदारी में था कि शमसुद्दीन और खतक दोनों इसके साथ थे। फिर जोसलीन ने जंग की इब्तिदा की और अपने लश्कर को हमलावर होने के लिए आगे बढ़ाया। सुल्तान ने भी अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर देखते ही देखते जोसलीन कहर भरे तूफानों की तरह मुसलमानों के लश्कर पर हमलावर हो गया था। थोड़ी देर तक सुल्तान नूरुद्दीन और शेर को अपने सलारों के साथ दुश्मन के हमले को रोकते रहे। फिर देखते ही देखते शेर को ने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पीछे हटना शुरू कर दिया था। इससे सलीबियों के हौसले और बढ़े और उन्होंने पहले की निस्बत ज्यादा तेज हमले करना शुरू कर दिए थे। इस तरह दुश्मन के लश्कर का एक हिस्सा खूब आगे बढ़ गया था। इस मौका पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोरदार आवाज में तकबीर बुलंद की। फिर अपने सामने आने वाले सलीबियों को पीछे धकेलते हुए वो सलीबियों के लश्कर के पहलू पर पाँवों के आपले तिश्नगी का कर्ब खड़ा कर देने वाली तकबीर के होलनाक अजाब, दुख भरे मौसम, दर्द की फसलें सवार करके करते तेग नुमा हरूफ, मौसमों की गहरी गर्द और सरमा की सर्द धुंध को तहलील कर देने वाली सूरज की तेज किरणों की तरह हमलावर हो गया था। दुश्मन के एक पहलू की तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन ने इनके अंदर घुसते हुए इनमें कर्ब भरी दास्तानें, खामोशी के सागर में कज़ा के अरताश के किस्से और अपने कमालात फिक्र व फन से दरकार दरमाओं और दिल का करार छीनते हुए पुराशूब फजाओं की रुदादें रकम करना शुरू कर दी थीं। जिस वक्त सुल्तान ने तकबीर बुलंद की थी, इसी लम्हा मुजद्दुद्दीन भी हरकत में आया। वो सामने आने वाले दुश्मन को पीछे धकेलता हुआ इनके पहलू पर गुलस्तानों को खाक बेरौनक कर देने वाली भड़कती आतिश की ज्वाला, अंधे शराबों की लाइंतहा सिलसिलों को खत्म कर देने वाली उबलते खोलते हजारों तूफानों
پیچ و تاب کھاتے اضطراب، گردش رواں کے تیور بدل کر خواہشوں کے بگولوں کو ریزہ ریزہ، خواب کے لمحوں کو کرچی کرچی کر دینے والے خوف برے عذاب کی لا انتہا خون خواری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس نے دشمن کے لشکر میں اس طرح گھسنا شروع کر دیا تھا جس طرح موت کے اندھیروں میں روشنی کا پیغام گھستا ہے، جس طرح لہو کی گردش میں زہریلی لہریں داخل ہوتی ہیں، جس طرح زبان کی حرکت میں خوفزدہ آوازیں اور تاریخ کے آئینے میں قہر جیسی خاموشی قوت کے عکس گھس جاتے ہیں۔ اسد الدین شیر کو نے جب دیکھا کہ سلطان نور الدین اور مجد الدین نے پہلوؤں کی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہو کر ان کے لشکر کو ایک طرح سے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، تب اس نے رگ رگ میں تلاطم رقصاں کر دینے والی دہتی موجوں کی تندریلوں کی طرح اپنے حملے کی ابتدا کی۔ پسپائی کا عمل سے اس نے ترک کر دیا، پھر جارجیت پر اترا اور جو لشکر اس نے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا تھا اس پر وہ سرد خانوں میں موت کی خاک اڑانے والے سلگتے سرخ لادوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں ایسی للکار تھی کہ تیغ پناہ مانگے، اس کے آگے بڑھنے کی روانی ایسی تھی کہ دریا اپنی روانی بھول جائے، اس کی ضرب لگانے میں ایسی قوت تھی، ایسی شورش کہ جبر اپنی تنظیم کو فراموش کر جائے۔ شیر کو صلیبیوں پر آنکھوں میں بسر کر دینے والے خپات پاؤں میں نا امیدیوں کے سراب باندھ دینے والے اشوب بگاڑ دینے والے دشت عقوبت کی طرح ضرب لگانے لگا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے صلیبیوں کے دل کی فضاؤں کو جانسوز کراہوں، جرت کی بادبانوں کو قسمت کے پیالوں کے زہر اور ان کی امیدوں کے ساحلوں کو ناکامیوں کے پتھریلے زن پٹ میں تبدیل کر دینا شروع کر دیا تھا۔ قیامت کا سا شور، کھڑکتی چمکتی اٹھتی گرتی تلواروں، کھنکتی ڈھالوں، نیزوں نے خونخوار درندگی کا سا ذوق جنگ آوری کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جوسلین یہ اندازہ لگائے بیٹھا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دے گا، اس لیے کہ اس بار لشکر کی تعداد اس کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور پھر اس کے لشکریوں کے حوصلے اس بنا پر بھی بڑے ہوئے تھے کہ ایک بار سلطان نور الدین زنگی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے بہت بڑا مارکا سر کر چکے ہیں۔ لیکن اب معاملہ کچھ مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے اسد الدین شیر کو ایک پہلو سے سلطان نور الدین زنگی اور دوسرے پہلو سے مجد الدین پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے جیسے جنگل کو بے برق کر دینے والے آتش شعلوں اور انگاروں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ تیز لمحوں سے وہ اس کے درختوں کو خاردار جھاڑیوں، خواہش کے صنوبر کو کانٹوں کے جنگل میں تبدیل کر دینے والے مجنوؤں کی قہر مانیوں اور عذابوں کے نا ختم ہونے والے سلسلوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے صلیبیوں کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ جوسلین اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جنگ کا پانسا پلٹ دیں، اور وہ لشکریوں کو للکار للکار کر مسلمان کے پیچھے دھکیلنا شروع کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن مسلمان لشکری ان کے سامنے پسپا نہ ہونے والے لفظ کن سے تراشتے حروف، آہنی دیواروں اور درد کے کلزم کی طرح چمکتے ہوئے ان پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے گویا پانی آگ بن کر جھلسنا شروع ہو گیا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوسلین اور اس کے لشکریوں کی حالت محرومیوں کی داستانوں، قہر سی خاموشی، ظلمت زخموں کے پیوند سے کہیں بدتر عذاب رتوں کی سرد لمحوں، وحشت بری تنہائیوں اور پرانی صداؤں کی کھنڈرات سے بھی بری، اور فضاؤں کے مضطرب حیران تشنا مسافروں، اداس پتوں کی زمرد رتوں اور پتجھڑ سے مارے پیڑوں سے بھی زیادہ ہولناک شروع ہونا ہو گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی اور مجد الدین چونکہ جوسلین کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہٰذا دونوں اپنے اپنے پہلو سے دشمن کو کاٹتے ہوئے دشمن کے لشکر کے وسطی حصے میں دونوں مل گئے تھے۔ سامنے سے شیر کو نے صلیبیوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے اپنے آنے والے صلیبیوں کو رونتا ہوا سلطان نور الدین زنگی اور مجد الدین سے جا ملا۔ اس طرح تینوں نے مل کر صلیبیوں کی شکست کو یقینی بنا دیا۔ چونکہ مسلمان اب صلیبیوں کے لشکر کی وسط تک پہنچ گئے تھے، لہٰذا جوسلین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ باقی صلیبی بدترین شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد سلطان کے سامنے جوسلین کو پیش کیا گیا۔ اس وقت سلطان کے پہلو میں شیر کو، مجد الدین اور دیگر سارے سالار کھڑے تھے۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک جوسلین کا جائزہ لیتا رہا،
پھر کسی قدر تیش بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو ہے جوسلین نام کا وہ شیطان جو مسلمانوں کے خون کی حدت میں المناکیاں اور رگوں میں اندھی اداسیاں اتارتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا۔ تو ایک مدت تک صدیوں کے زنگ آلود صحرا تک مجھ سے بچتا رہا۔ آج دیکھ میں نے تیرے شوق ادراک کو اندھا، تیری عقل کی معراج کو گمراہ اور تیری تدبیر کے شیشے کو کند کر دیا ہے، اور تو ہمارے سامنے اپنے مقدر کی جنگ ہار چکا ہے۔ ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے اور خود اندازہ لگا کہ کیا ہم نے تیری ذات کے حصار میں شکست و ریخت کے لمحے تیرے دل کے آبگینے میں شکست خوردہ اوہام کی زنگار نہیں بھر کے رکھ دیے۔ تو بڑی عقل اور تعصب رکھنے والا شخص تھا، آج تو گردن جھکائے کیوں کھڑا ہے؟ تیری آنکھوں کی پتلیوں میں خوف، تیرے چہرے پر مرگ کی سیاہی اور جس پر لرزش کیوں ہے؟ جوسلین، تو کالے سایوں کا راج بن کر صلیبیوں کے لیے ایک عہد ساز شخصیت بننے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ تو کالی خاموشیوں میں مسلمانوں کے لیے تعیش کے انگارے، وحشت کی پت جھڑ پھیلائے فخر محسوس کرتا تھا۔ اب تو خشک پتوں کی لاشوں کی طرح چپ کیوں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو کا جب جوسلین نے کوئی جواب نہ دیا، تب سلطان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کسی قدر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اگر میں تیری ماضی کے اعمال کو سامنے رکھوں، مسلمانوں کے خلاف تو نے جو کارروائیاں کی، ان کا حساب لوں، تو اس قابل ہے کہ میں ابھی اٹھ کر اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تجھے صلیبیوں کے لیے ایک عبرت اور درس امیز بناؤں گا، ساتھ ہی تجھے احساس دلاؤں گا کہ اوروں کو اذیت میں ڈالنے والوں کا اپنا کیا حشر ہوتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جو نامرادی کا ثبوت دیتے ہوئے جوسلین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے، تاہم مسلمانوں کے مفاد کی خاطر وہ جوسلین کو آزاد بھی نہیں کر سکتا تھا، کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کو حلب کے زندان کی طرف بھجوا دیا جائے، اور جہاں اسے رکھا جائے وہاں زندان کے اس حصے کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اس شکست کے بعد جوسلین 9 برس تک حلب کی قید خانے میں زندہ رہا۔ اس دوران اوروں کے لیے عبرت خیزی کا سامان بن گیا، اس لیے کہ وہ زندان میں اپنی بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اسی زندان کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس طرح اس شیطان صفت انسان نے اپنے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے تھے، قدرت نے زندان میں اسے عبرتناک سزا سے دوچار کر دیا تھا۔ صلیبیوں کو عبرتناک شکست دینے، اپنے زخموں کی دیکھ بھال اور جوسلین کا معاملہ نپٹانے کے بعد دشمن کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر سلطان نے میدان جنگ سے کوچ کیا، اور الربا شہر کے باہر اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ شاید سلطان چند دن وہاں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ صلیبی اب مسلمانوں کے خلاف یہاں اور کس طرف جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کارلوس، ایزابل، مرسینا، جمارا اور مشال سب نشست گاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ نشست گاہ میں سمرون داخل ہوا، وہ بے حد خوش تھا، مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف ایک جستجو کے انداز میں دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ اپنے بھائی کارلوس کے قریب آ کر بیٹھا، تب کچھ دیر کے لیے کمرہ میں خاموشی رہی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے لبوں پر ابھی بڑی خوش کن مسکراہٹ تھی۔ پھر کارلوس نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، بھائی، جس وقت تم کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی اور اب بھی میں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے پر معمول کے خلاف انتہا درجہ کی ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ سمرون مسکرایا اور کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ کی طرح مسکرائیں۔ کارلوس نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہہ دیا تھا۔ اس پر سمرون نے سب پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر وہ کہہ رہا تھا، اچھی خبر یہ ہے کہ آج رات کے پچھلے پہر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ساتھ الربا شہر کے باہر پڑاؤ کیا ہے۔ لشکر میں مجددین، شمس الدین اور خطق شامل ہیں۔ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو وہاں جو مجھے زندگی کا سب سے بڑا خوشگوار واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ وہاں مسجد میں میری ملاقات مجددین، شمس الدین اور خطق تینوں سے ہو گئی۔ نماز ہم تینوں نے اکٹھے ادا کی، پھر مسجد سے باہر نکل کر بھی کچھ دیر ہم گفتگو کرتے رہے۔ وہ مجھے گزشتہ جنگ کے حالات تفصیل کے ساتھ سنا رہے تھے۔ اس جنگ کی ابتدا میں مجددین نے انفرادی مقابلے پر آنے والے 2 صلیبیوں کو لمحوں کے اندر
موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد سمرون جوسلین کے ساتھ ہونے والے جنگ کی پوری تفصیل سنا رہا تھا۔ جب وہ سنا چکا تو کارلوس نے شکووں بھری آواز میں سے مخاطب کیا، بھائی تم نے مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی، باہر نکل کر ان سے گفتگو بھی کرتے رہے، انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر آتے، اگر ساتھ نہ لا سکتے تو پھر کم سے کم انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت تو دیتے، ان کے ساتھ آخر ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک نہیں کئی رشتے ہیں۔ اس پر سمرون نے ہلکا سا کہکا لگایا، کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ میں تو انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن مجددین کہنے لگا کہ لشکر میں تھوڑے سے امور نپٹانے ہیں، جس کے بعد وہ تینوں یہاں آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ رات کا کھانا تینوں یہاں ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ سمرون کے ان الفاظ پر مرسینہ اور جمارہ دونوں کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے دیمک آلودہ در و بام پر دستک دیتی تیز ہواؤں کی جکڑوں میں رات کی بے امان روحیں درد دیوار پر مادم رقص کرتی چاندنی کی صورت اختیار کر گئی ہوں۔ وہ امیدوں کی ایوانوں میں خوابوں کے پھولوں جیسی خوشگوار ہونٹوں سے ٹپکتے نرم بوسوں جیسی خوشگن ماورائے بیان میں پرخار مسرت جیسی آسودہ اور افق افق پہلی شفق شمائل بہار اور سحاب رحمت جیسی آسودہ دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سمرون نے پھر اپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی میں نے تم لوگوں کو اپنی خوشی کی وجہ تو بتا دی ہے کہ مجددین شمس الدین اور خطک کی آمد ہی میری خوشی کا باعث ہے۔ اب ان سے علیحدہ ہونے کے بعد میں ایک موضوع پر سوچتا آ رہا ہوں اور اس سلسلے میں آپ سب لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دونوں بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایزابل بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس فیصلے پر غور و خوض کرتا آ رہا ہوں اس پر سب مل کر متفقہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سمرون جب رکا تو کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایزابل بول پڑی، کیا کوئی نئی آفت اٹھنے والی ہے جو ہم سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے؟ اگر کوئی بری خبر آنے والی ہے تو میرے خیال میں وہ رہنے دیں، نہ ہی سنائیں۔ سمرون نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا، کہنے لگا، نہیں یہ کوئی بری خبر نہیں، میرے نقطہ نظر سے ایک اچھا ہی فیصلہ ہوگا، بشرطیہ ہم اس پر متفق ہو جائیں۔ سمرون تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دراصل مجددین شمس الدین اور خطک سے ملنے کے بعد گھر کی طرف لوٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ عنقریب مرسینہ کی امیر مجددین سے جمارہ کی شمس الدین سے شادی ہوگی تو یہ دونوں بیٹیاں تو چلی جائیں گی، ہمارے پاس صرف یہ معصوم مشال رہ جائے گی، گھر میں بے رونقی ہو جائے گی۔ میں نے راستے میں سوچا کیوں نہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی سے پہلے ہم لوگ الربا سے حلب منتقل ہو جائیں۔ میں یہاں اناج کی خرید فروخت کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں حلب میں بھی کر سکتا ہوں۔ کارلوس میرے بھائی، یہاں میں نے اب تک تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ زخمی ہونے کے باعث تمہاری صحت ٹھیک نہ تھی۔ وہاں دونوں بھائی مل کر کام کریں گے اور اس طرح ہماری آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اس طرح ہم وہاں یہاں کی طرح سب اکٹھے بھی رہ سکیں گے۔ چھوٹی ابھی معصوم ہے، ان دو بڑی بیٹیوں کی رخصتی کے بعد یہی ہمارے پاس رہ جائے گی اور مناسب وقت پر حلب شہر میں اس کے لیے بھی مناسب کوئی رشتہ تلاش کر کے اسے وداع کر دیں گے۔ میرے خیال میں یہ کوئی برا مشورہ نہیں ہے۔ الربا میں ہماری کوئی اتنی بڑی جائیداد نہیں جسے چھوڑتے ہوئے ہمیں غم اور دکھ ہوگا، یہ ایک مکان ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ میرا خریدا ہوا ہے۔ میرے پاس اس قدر نقدی ہے کہ اس مکان کو فروخت کرنے سے پہلے وہاں اپنی رہائش کے لیے ایک مکان خرید سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ اور جمارہ کی شادی ہم حلب میں رہتے ہی کریں۔ اب آپ بولیں، آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ سمرون جب خاموش ہوا تو کارلوس اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے بھائی مجھے تو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں گا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے قریب رہنے کا موقع مل جائے گا، لیکن فیصلہ ہم دونوں نے تو مل کر نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہماری بہن ایزابل کی اہمیت ہے، اس کے بعد تینوں بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہیں یہاں سے حلب منتقل ہوتے ہوئے کوئی اعتراض تو نہیں۔ کارلوس کے خاموش ہوتے ہی ایزابل بول پڑی، جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو بے حد خوش ہوں کہ یہاں سے نکل کر حلب جائیں گے، اس لیے کہ اس شہر میں ہمہ وقت صلیبیوں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایزابل رکی، پھر اس نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مشال میری بیٹی، جہاں تک مرسینہ اور جمارہ کا تعلق ہے
تو یہ بیچاری شرم و حیا کے باعث تو اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں گی۔ تم ذرا رازداری میں ان سے مشورہ کر کے بتاؤ کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ایزابیل کے ان الفاظ پر کارلوس اور سمرون دونوں مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر مشال تھوڑی دیر تک مرسینا اور جمارہ کے ساتھ کسر پسر کرتی رہی۔ پھر وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی خوش ہیں کہ ہم یہاں سے حلب سے منتقل ہو جائیں گے، لیکن مرسینا کچھ تحقیقات اور خدشات کا اظہار کرتی ہے۔